बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, पंजाब की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ इंतहाई दिलचस्प होती जा रही है और सनसनीखेज भी होती जा रही है। जहां एक तरफ परवेज इलाही इमरान खान के हलक में कांटे की तरह अटक गए हैं, यानी 10 सीटों ने इमरान खान को तिगनी का नाच नचा दिया है, तो दूसरी तरफ पीटीआई अंदरूनी तौर पर शदीद टूट फूट का शिकार है। न सिर्फ पंजाब में, न सिर्फ सेंट्रल पंजाब में, न सिर्फ जनूबी पंजाब में, बल्कि अब खैबर पख्तूनख्वा में भी ये जंग शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आज यानी तकरीबन 1 अरब रुपए, 1 अरब डॉलर का कर्ज यूएई की जो प्राइवेट बैंक से लिया था वो अदा करने के बाद हमारे पास जो मौजूद ज़खायर है उनकी तादाद तकरीबन 4.5 अरब डॉलर रह गई है, और ये सिर्फ 15 दिनों के अखराजात के लिए काफ़ी है। अब अगर फौरी तौर पे सऊदी अरब या कहीं से हमें कोई ज़्यादा तकरीबन कोई 5 अरब डॉलर नहीं मिलते तो सूरत हाल हमारे लिए और ही ज़्यादा कशीदा हो जाएगी। तो बहरहाल मुआशी उमूर पर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपसे पंजाब की सूरत हाल डिस्कस करूँ, क्योंकि पंजाब की सूरत हाल मैंने जैसे पहले कहा कि हर गुजरते पल के साथ, हर गुजरते दिन के साथ और हर गुजरते घंटे के साथ, और जैसे जैसे 11 जनवरी करीब आती जा रही है वैसे वैसे सनसनीखेज होती जा रही है। इमरान खान उलझ गए हैं। इस मतलब यूं समझ लें कि इमरान खान के हलक में एक परवेज इलाही की 10 नशस्तें हलक में कांटा बन के उलझ के रह गई हैं। और इस वक्त तक यानी काफ लीग के साथ जो इत्तेहाद के मामला चल रहे थे या जो सीट एडजस्टमेंट पर मीटिंग्स चल रही थी, 3 मीटिंग्स हुई और तीनों की तीनों मीटिंग्स नाकाम हुई, क्योंकि पीटीआई काफ लीग को इतना बड़े अमाउंट में यानी इतनी बड़ी तादाद में यानी 25 जो है वो तकरीबन 45 कौमी असम्बली की और कोई 10-15 है अपना 10-15 कौमी असम्बली की और 25 से ज़ायद पंजाब असम्बली की नशस्तें जो मांग रही है, ये बहुत मुश्किल काम है पीटीआई के लिए। अगर इतनी नशस्तें यानी इस वक्त परवेज इलाही के पास 10 नशस्तें हैं और उसने इमरान खान को दिन में तारे दिखा दिए हैं, तो अगर इमरान खान को इतनी परवेज इलाही को इतनी नशस्तें मिल गई तो फिर वो क्या करेंगे, ये एक अजब बात है। ताहम इमरान खान की तरफ से भी बहुत चालाकी की गई और परवेज इलाही को ये कहा गया कि ठीक है, हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके जो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो बल्ले के निशान से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब बल्ले के निशान से इंतखाबात में हिस्सा लेने का मतलब ये है कि उनकी अपनी ज़ाती कोई हैसियत नहीं है और वो उनको वही करना पड़ेगा जो उनको पीटीआई का जो पार्लिमानी लीडर होगा असेंबली में वही कहेगा, जो वो कहेगा वही करना पड़ेगा। और अगर दाएं बाएं हुए तो फिर उनकी जो निशस्त है वो खाली करार दे दी जा सकती है, यानी टोटली उनकी जो पट्टा होगा ना वो इमरान खान के हाथ में होगा। तो बहरहाल जैसे जैसे मैंने कहा ना कि जिस तरह पंजाब अपना लाहौर हाई कोर्ट ने एक मुतनाज़ फैसला सुना दिया था, यानी 11 जनवरी तक आप असेंबली तहलील नहीं कर सकते। ताहम अदालत ने यह भी नहीं कहा था कि गवर्नर की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है आइन के आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 7 के तहत वो गैर कानूनी नहीं है। ताहम इसके बावजूद परवेज इलाही ने पहले कहा कि जी मैं एतमाद का वोट ले रहा हूँ, तो उस पर इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि जी हम किसी भी वक्त एतमाद का वोट ले सकते हैं। और उसके बाद फिर परवेज इलाही ने कहा कि हम सोच समझ के एतमाद का वोट लेंगे। तो इमरान खान ने फिर जो है अपने पार्लिमानी पार्टी और अपने जो रहनुमा थे उनका इजलास बुला लिया और उसमें उन्होंने तय किया कि जी हम 9 तारीख को हमारा जो वजीर आला होगा वो एतमाद का वोट लेगा। और उनका ये कहना था कि परवेज इलाही ने जो है वो एक और यू टर्न लिया, और ऐसा यू टर्न लिया कि उसने साफ साफ कह दिया कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का मतलब ये है कि गवर्नर पंजाब के अहकामात को मनो अन तस्लीम करना, यानी उनका जो गैर आईनी जो उन्होंने लेटर लिखा है उसको मैं तस्लीम नहीं करूंगा और मैं किसी भी सूरत में जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लूंगा। और हाँ, अलबत्ता अगर हाई कोर्ट ने कह दिया तो फिर मैं शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लूं। ताहम इस दौरान परवेज इलाही ने
پی ٹی آئی کو بھی بہت لتاڑا، عمران خان کو بھی بہت لتاڑا، اور جس طرح عمران خان جو ہے وہ جسٹس اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو سناتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ پرویز الہی نے عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بہت کھری کھری سنائی کہ بھائی جب آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنا قمر جاوید باجوہ سے متعلق کوئی بات نہیں کرنی تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو سچویشن ہے وہ بڑی میں نے جس طرح کہا نا کہ کریٹیکل ہو چکی ہے، اور اس وقت جو ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے حزب اختلاف یعنی حکمراں اتحاد نے 3 کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں، یعنی بدھ کا دن 11 جنوری کا دن پنجاب کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہوگا، اور اس دن اگر عدالت جو ہے وہ بالکل آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس کو سنتی ہے، یعنی اس کیس کو آئین کو دیکھتے ہوئے، یعنی اپنے داماد کو دیکھتے ہوئے نہیں، اگر آئین کو دیکھتے ہوئے اگر لاہور ہائی کورٹ اس کیس کو دیکھتی ہے تو پھر انہیں پہلی فرصت میں ووٹ آف کانفیڈنس کا آرڈر پاس کرنا پڑے گا، کیونکہ اب آئین میں اور کوئی گنجائش ہے نہیں، اور یقیناً اگر آئین میں کوئی گنجائش ہوتی، آرٹیکل 130 سب سیکشن 7 کے تحت اگر کوئی بھی گنجائش ہوتی تو یقیناً عدلیہ پہلی فرصت میں وہ راستہ اختیار کرتے بجائے اس کے کہ وہ تنقید کا نشانہ بنتے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ اہم اطلاعات جو موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت نے 3 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ پہلی کمیٹی جو ہوگی، ایک کمیٹی ہوگی جو ہائی کورٹ کے میٹر کو چیک کرے گی، یعنی ہائی کورٹ میں پہنچے گی اور جب کیس کی سماعت ہوگی تو اس میں ان کے وکیل بھی ہوں گے اور وہ خود بھی ہوں گے، یعنی کمیٹی بھی ہوگی، اور مطلب کوئی نہ کوئی مطلب اس معاملے کو کوئی بڑا فیصلہ یا کوئی بڑا آرڈر کروانے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی۔ اور ایک اور کمیٹی ہوگی جو پنجاب اسمبلی میں موجود ہوگی، اور اگر لاہور ہائی کورٹ نے کوئی ایسا اور متنازع آرڈر جاری کر دیا تو ایسی صورتحال میں بلا تاخیر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی جائے گی تاکہ اسمبلی توڑنے کا پرویز الہی کو موقع ہی نہ ملے، یعنی ہر چیز ریڈی ہوگی۔ اور جو تیسری کمیٹی ہوگی وہ ہوگی گورنر ہاؤس میں، اور وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی منتظر ہوگی، اور اگر کوئی لاہور ہائی کورٹ نے متنازع آرڈر پاس کیا تو وہ بلا تاخیر سپریم کورٹ پہنچ کر اور پٹیشن جمع کروا دیں گے، اور پٹیشنز تقریباً تیار کر رکھی ہیں، صرف ان میں تاریخ ڈالنی ہے اور دستخط کرنے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مطلب جیسے ہی پرویز الہی نے کہا کہ جیسے جو آئی کورٹ حکم کرے گی، جو عدالت حکم کرے گی میں اس حکم کو مانوں گا، گورنر کے حکم کو نہیں مانوں گا، تو ایک دم عمران خان نے پھرکی ماری، اور ایک دم سے جو ہے وہ پی کے والی پھرکی، ایسی پھرکی ماری اور گلاٹی ماری کہ جو ہے وہ یو ٹرن لے کے اور کہا کہ جی جس طرح لاہور ہائی کورٹ کہے گی اعتماد کا ووٹ اسی طرح ہم لیں گے۔ تو ہم اگر کوئی سچویشن آکورڈ سی فیل ہوئی وہاں پہ کہ پنجاب اسمبلی میں کچھ ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ ناظرین یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پی ٹی آئی کے لیے تباہی کھڑی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی تو خود کو ویسے بھی تباہ کر چکی لانگ مارچ میں، اور یہ جو سیلف میڈ جو اٹیک تھا وزیر آباد والا اس میں، اور اس وقت اس کے کیس کو بچانے کے لیے جس طرح کے بیانیے گھڑے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، لیکن اس وقت اگر پی ٹی آئی استعفیٰ کا فیصلہ کرتی ہے، اگر پی ٹی آئی کو استعفیٰ دینا ہوتا تو خیبر پختونخوا اسمبلی سے کب کے استعفیٰ دے چکے ہوتے، لیکن نہیں دے سکتا عمران خان وہاں سے استعفیٰ، اور پنجاب اسمبلی سے بھی نہیں، پنجاب اسمبلی سے بھی عمران خان استعفیٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر پنجاب اسمبلی سے عمران خان نے استعفیٰ دے دیا تو خیبر پختونخوا میں الریڈی بغاوت جنم لے چکی ہے۔ وہاں جو پرویز خٹک صاحب ہیں اس نے اپنی ہی حکومت کے خلاف ماس کھول لیا ہے، اور اپنی ہی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، یعنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے، اور وہاں جو ٹی ٹی پی کی جو کارروائیاں ہیں ان کے خلاف ایک بہت بڑے پروگرام جاری کیا ہے، جس کا اپنا ٹویٹ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں خیبر پختونخوا عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے،
تو وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان پنجاب اسمبلی سے ہاتھ اٹھائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر عمران خان نے پنجاب اسمبلی سے عمران خان دستبردار ہوتے ہیں تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ عمران خان کی سب سے بڑی بے وقوفی اور خودکشی ہوگی۔ یعنی اگر اسمبلیوں سے اپنا استعفیٰ کا عمران خان صرف اعلان کرتے ہیں تو مور دین 50% ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، بالخصوص وہ جن کا تعلق جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب سے ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب کے حوالے سے ایک نئی پارٹی بن رہی ہے، یعنی اس کو کچھ لوگ کنگز پارٹی بھی کہہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ جہانگیر ترین، چودھری سرور اور علیم خان متحرک ہیں اور رابطے بہت تیز ہو گئے ہیں۔ تاہم اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے پیپلز پارٹی بھی جہانگیر ترین اور جو ہے وہ علیم خان اور چودھری سرور سے مسلسل رابطے میں ہے، اور ان کے درمیان بھی مشاورت چل رہی ہے اور کوئی اہم فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں ان کو ٹکٹ دی جائے اور ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کی شمولیت کا اعلان کروایا جائے۔ اور سینٹرل پنجاب کا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس حوالے سے بھی نون لیگ جو ہے وہ وہاں بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور نون لیگ ان سے بہت قریبی رابطوں میں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اہم جو ایم پی ایز ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر ایسی صورتحال مطلب جس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس طرح اگر وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں بھی چلے جاتے ہیں، یا پھر دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ لیں کہ اگر وہ ایک نئی پارٹی بھی بنا لیتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی حقیقی بھی بنا لیتے ہیں اور وہ اپنے لیے الگ سے انتخابی نشان بھی لے لیتے ہیں، تو بھی عمران خان کی حالت یا پی ٹی آئی کی حالت ویسی ہی ہوگی جیسی کراچی میں ایم کیو ایم کی گئی تھی، اور آج ٹکڑے جوڑنے کے لیے جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو 9-0 بنا دیا گیا ہے۔ تو پھر بہرحال ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر ان کو یہ ٹکڑے جوڑنے پڑیں گے، اور اگر یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں چلے جاتے ہیں تو الگ ہی بات ہے۔ کنگز پارٹی کا مطلب اس وقت یہ نہیں لیا جانا چاہیے کہ کنگز پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ یہ پارٹی بنوا رہی ہے۔ اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے، جہاں انتہائی یعنی ملک کی معیشت اور اس معاملات پر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں تھوڑا بہت انٹرفیرنس دیکھی گئی ہے۔ البتہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک نیوٹرل ہے، ٹوٹلی خاموش ہے۔ تاہم جو ہے وہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مونس الہی نے اسٹیبلشمنٹ پر اپنے ہی ایک ساتھی کی گرفتاری کا، اپنا اغوا کا جو ہے وہ ڈرامہ رچایا تھا، اغوا کا ان پر الزام عائد کیا تھا، اور اس کے علاوہ عمران خان بھی جو ہے وہ جنرل عاصم منیر پر مختلف طریقوں سے یا مختلف ہیلوں بہانوں سے الزامات عائد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہلکے سے۔ یعنی وہ کیونکہ عمران خان کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی جا چکی ہے۔ ایوان صدر کو واضح طور پر جی ایچ کیو سے میسج دیا گیا ہے کہ سر آپ باس ہیں، آپ سر ہیں، آپ سپریم کمانڈر ہیں، آپ اگر ہمیں کہہ دیں کہ ہم افغانستان پہ چڑھ دوڑیں تو چڑھ دوڑیں گے، اگر آپ کہیں کہ انڈیا پہ چڑھ دوڑیں تو ہم چڑھ دوڑیں گے، لیکن عمران خان سے بات چیت نہیں ہوگی، عمران خان سے مذاکرات نہیں ہوں گے، عمران سے رابطہ نہیں ہوگا، عمران سے بات نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ چیف آف آرمی صاحب جنرل عاصم منیر نے جب کمان سنبھالی تھی تو ایوان صدر جب صدر مملکت سے ملنے گئے تھے تو صدر مملکت نے انتہائی چیپ حرکت کی تھی، یعنی صدر مملکت ہوتے ہوئے بھی چیف آف آرمی اسٹاف کو کہہ رہے ہیں کہ سر میں آپ کی عمران خان سے بات کروانا چاہتا ہوں، آپ پلیز بات کر لینا ان سے ایک بار۔ یعنی کتنی آکورڈ پوزیشن ہو جاتی ہے۔ یار تم صدر ہو، تمہیں اپنا مان رکھنا چاہیے، تمہیں اپنا بھرم رکھنا چاہیے، تمہیں اپنے اسٹیٹس کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن تم ایسی گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہو کہ فائل اٹھانا، پھر اسلام آباد سے پنڈی سے بھاگنا، پھر لاہور پہنچنا، پھر لاہور سے واپس جو ہے اسلام آباد پہنچنا، پھر فائل کی پھر سمری پر دستخط کر دینا۔ یہ مطلب ایک صدر کو یہ چیزیں یا یہ معاملات نہیں سوٹ کرتے۔ صدر کو اپنے جو ان کا جو اپنا کردار ہے یا ان کی جو اپنی حیثیت ہے اس کو سوچنا چاہیے۔
وہ صدر ہے، کوئی چپڑاسی یا کلر نہیں ہے. تو بہرحال اس کو سوچنا چاہیے، سوچنا اس کو چاہیے، ہم کیوں سوچیں. تو سوچیں اپنے کردار کے بارے میں، اپنے پاور کے بارے میں، اپنے عہدے کے بارے میں. کم سے کم اتنا تو سوچ سکتے ہیں کہ میں اس ملک کا صدر مملکت ہوں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.